अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 दिसंबर 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 124 होगा इंशाअल्लाह ताला। आपके ये रियल टाइम सवालात पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाअल्लाह इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक इशू मैंने डिस्कस करना है। आज से तकरीबन 10 दिन पहले डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह ताला की जो तंजीम है, तंजीम इस्लामी, उनके ऑफिशियल पेज से एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें जो उनके इस वक्त के मौजूदा अमीर हैं शुजाउद्दीन शेख साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने कुछ फरमाया जो डायरेक्टली मेरे से रिलेटेड था, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक स्पेसिफिकली मेरा नाम लेके क्वेश्चन पूछा गया। एक ऑफिशियल तरीका अपनाया कि मैं उन्हें एतमाद में लूं कि मैं इसके ऊपर नेक्स्ट संडे को अपनी वर्डिक्ट देने वाला हूं, जो जो बातें वहां पे हुई उस हवाले से। तो उन्होंने भी अपनी बातें सामने रखी। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं 5 इल्मी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। स्पेसिफिकली जो उन्होंने उस वीडियो के एंड में जाके मेरे बारे में एक स्टेटमेंट दी, स्पेसिफिकली कि अगर आप डॉक्टर इसरार साहब से मोहब्बत का दम भरते हैं तो उनके उस मिशन में उनका साथ दें, खिदमत कुरान के हवाले से और इकामत दीन के हवाले से। और प्लस उन्होंने साथ ये बोला कि डॉक्टर इसरार साहब का ये स्टाइल नहीं है कि वो मसलकी इख्तलाफात को उभारें और फिकी मामलात के ऊपर बहसें छेड़ें। यहां तक भी बात होती तो मैं हजम कर लेता। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सख्त जुमला बोला कि बाजारी अंदाज के अंदर दूसरों के बुजुर्गों से मुतल्लिक गुफ्तगू करना। अलबत्ता सुनने वालों को देख लेना चाहिए कि डॉक्टर इसरार साहब की पूरी जिंदगी किस काम में लगी। क्या माअज़ अल्लाह वो असलाफ पर बहसें करने में लगी? क्या वो मसलकी इख्तलाफ पर बहसों को छेड़ने में लगी? क्या वो अफराद और शख्सियात के ऊपर बाजारी किस्म के अंदाज से कलाम करना? अस्तग़फिरुल्लाह, क़तअन नहीं। क्या वो अफराद और शख्सियात के ऊपर बाजारी किस्म के अंदाज से कलाम करना? अस्तग़फिरुल्लाह, क़तअन नहीं। ये जुमला ऐसा है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं तंजीम इस्लामी, उनके अमीर साहब और उनसे मोहब्बत करने वालों को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं कि तंजीम इस्लामी ने जिस फिरके देवबंदिया की कोख से जन्म लिया है, उस फिरके देवबंदिया की अपनी अखलाकियात क्या हैं, उनके बुजुर्गों की अखलाकियात क्या हैं, उन लोगों के बारे में तो आप एक जुमला बोलने के लिए तैयार ना हो और अल्लाह के फजल से मुझे समझाने के लिए पूरी दुनिया मैदान अमल में उतरी है। बड़ी अच्छी बात है। आप लोग मुझे समझाते हैं तो फिर मैं आपको कहता हूं कि रुको जरा, सबर करो, हमारा मुकदमा भी सुन लो। तो ये अगर आप लोग मुझे फुल टास्क ना दें तो मुझे तो कभी मौका ना मिले। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एहतराम के दायरे के अंदर, चूंकि अब इस वक्त हमारे मुखातिबीन वो लोग हैं जो वाकई अपने भोलपन के अंदर हमारी इस्लाह का एक बीड़ा उठाए हुए हैं, तो फिर पॉजिटिव अंदाज में उन्हें बताएंगे कि भाई आपको नहीं पता कि मामलात कितने गंभीर हैं। इवन डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला खुद अपने बारे में कहते थे कि मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत के अंदर उम्मी हूं, मैं हदीस के नॉलेज के एतबार से उम्मी हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी कुरान के ऊपर लगाई है। तो जाहिर है जिस तंजीम के बानी का अपने बारे में ये दावा है कि मैं इस तरह की फील्ड्स में उम्मी हूं, तो उस तंजीम के जो अरकान है उनका अपना लेवल क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि अब मेरे हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है तो मैं उसे इंशाअल्लाह 5 इल्मी पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करूंगा, एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ, क्योंकि आपको पता है मैं तो मामलात की इंजीनियरिंग करता हूं।
اور ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لا کے رکھوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، 5 علمی پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کرنے تھے، ان میں سے علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب مسلکی اختلافات کے اوپر بحثیں چھیڑنے کی بجائے اقامت دین کے اوپر اور قرآن کی خدمت کے اوپر کام کریں۔ اب انہیں کون بتائے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے سینکڑوں سال کے بزرگوں نے جو توحید کے اعتبار سے کرپشن کی تھی اور ان کے مخالفین آٹے میں نمک کے برابر لوگ توحید کی بات امت تک نہیں پہنچا سکے، جس کا اینڈ رزلٹ سب کانٹیننٹ میں قبر پرستی کی شکل میں سامنے آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے 15 سال کے اندر کافی حد تک اس گندگی کا صفایا ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تو ہے ہماری قرآن کی خدمت اور توحید کی خدمت۔ قرآن کی تفسیر میں نے 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی ہے 9 سالوں کے اندر۔ آپ پرانے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، نئے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہمارے وہ 344 لیکچر سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ایک چیزیں جو ان بزرگوں نے بھی ڈسکس نہیں کی تھیں، جو آج کے دور کے مسائل تھے عقائد کے اعتبار سے، میں نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے۔ اور دوبارہ سے قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ بھی 168 تک پہنچ چکی ہے۔ اختلافی موضوعات کے اعتبار سے 200 سے زیادہ لیکچرز ہیں، اور ایک کنویں کا مینڈک بن کے نہیں، بلکہ میں نے سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بلند ہو کے جو حق بات تھی اہل سنت کی اسے ایکسیپٹ کیا ہے، جو اہل تشیع کی تھی اسے ایکسیپٹ کیا۔ پھر اہل سنت کے اندر جتنے فرقے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور آج کے دور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے اندر جو جو خامیاں تھی وہ ہائی لائٹ کی ہیں، اور جو جو خوبیاں تھی وہ بھی بتائی ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے بھی تکفیر کسی کی نہیں کی۔ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، الگ سے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، انہی کو چندے دیتے ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ ہے خدمت۔ اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اقامت دین کا مطلب اگر ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کے اندر کام کرنا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا نا، اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکا۔ بالکل اس طریقے پہ جب تک بریلوی فرقہ آپ کی بات نہیں سنتا، یا آپ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے، دیوبندی اور اہل حدیث پوری دنیا کے اندر جتنا مرضی ادم مچا لیں، جتنی مرضی اقامت دین کی کوششیں کر لیں، آپ کی کوششیں 0 سے ملٹیپلائی ہوں گی، جو پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں، کیونکہ آپ نے سب سے بڑے فرقے کو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ ان کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سب سے زیادہ حق اسی فرقے نے قبول کیا ہے جن کو آپ نے نیگلیکٹ کیا ہوا تھا۔ تو ایک چھوٹے سے فرقے سے اٹھنے والی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر یا اقامت دین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ امت کی اکثریت قبروں سے مانگ رہی ہے۔ امت کی اکثریت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہی نہیں ہوا۔ تو اقامت دین تو یہاں سے سٹارٹ ہوگی نا کہ قرآن کی توحید بیان ہو، اور توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے نماز، اس کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیکھے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ والا کام ہو رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بدعت اس امت کی، جسے سب نیگلیکٹ کرتے رہے، جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں، جتنا دین کے اوپر کام کرنے والی جماعتیں ہیں، فرقہ واریت کو پروموٹ انہوں نے ضرور کیا، فرقہ واریت کے خلاف علم بلند نہیں کیا۔ سب سے بڑی بدعت اس امت کی فرقہ واریت ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرقہ واریت کو ایڈریس کیے بغیر کوئی شخص اقامت دین کرے یا خلافت کا نظام قائم کرے، کیونکہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے۔ اگر یہاں بریلویوں کی حکومت آتی ہے تو میرے بھائی خلافت کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ان کے نزدیک واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ انہیں دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اقامت دین پھر سٹارٹ ہی آپ سے ہوگا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی ملیا میٹ کریں گے اور اپنا ہر نانگا بابا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے مزار بنائیں گے وہ۔ تو گراس روٹ لیول سے آپ نے چینج لے کے آنی ہے، لوگوں کو اس توحید سے آشنا کرنا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے اور آپ درس قرآن کرنے کو اور اس میں بھی جو فرقوں کے اختلافات ہیں انہیں ایڈریس کیے بغیر درس قرآن کرنے کو امت کی خدمت سمجھتے ہیں، تو ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے لیے تو امت کی خدمت ہو سکتی ہے یہ کہ جو آلریڈی ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں، پوری امت کی خدمت اس میں کوئی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے فضل سے اقامت دین کے حوالے سے، خدمت قرآن کے حوالے سے، اور بالخصوص امت کی سب سے بڑی بدعت یعنی فرقہ واریت، اس کے خلاف اگر علم کسی نے بلند کیا ہے تو وہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بلند ہو رہا ہے۔ باقی تبلیغی جماعت ظاہر ہے دیوبندیوں کی جماعت ہے، دعوت اسلامی ظاہر ہے بریلویوں کی جماعت ہے، جماعت الدعوہ ظاہر ہے اہل حدیث کی جماعت ہے۔ تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی مینلی فرقہ دیوبندیہ کی کوک سے انہوں نے جنم لیا، اسی لیے آپ کو بریلوی علماء ان کے پلیٹ فارم کے اوپر نظر نہیں آئیں گے۔ ایک دو بار غلطی کر کے مفتی منیر صاحب چلے گئے تھے، اب ذرا ان کو لا کے ممبر پہ بھی آپ بٹھائیں، کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ۔ اسی لیے آپ کو ان کے سٹیجز کے اوپر یا دیوبندی نظر آئیں گے یا چاند ایک ماڈریٹ قسم کے اہل حدیث، ورنہ اہل حدیث بھی ان کو مسلمان بھی کوئی نہیں سمجھتے، وہ تو وحدت الوجود کی ایسے ڈاکٹر اسرار کو تو مشرک سمجھتے ہیں۔ میں نے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا الحمدللہ۔ صرف دیوبندی فرقہ پیچھے بچتا ہے، اور اس میں بھی جو سخت قسم کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کا بھی چھوٹا سا حصہ، اس کی ریپرزینٹیٹو جماعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہ خلافت دیوبندیہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ حقائق ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے جرأت چاہیے اور سننے کے لیے بھی جرأت چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ جو امیر تنظیم نے مشورہ دیا الحمدللہ آلریڈی میں اسی کے اوپر گامزن ہوں۔ رہا یہ مسئلہ کہ میں اپنے استادوں سے اختلاف کرتا ہوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، تو میں علمی دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں، اور اس میں حد الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ہیومن ڈگنیٹی ان کی وائلیٹ نہ ہو، ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے بارے میں۔ اب اس اختلاف رائے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں تو یہ اس کی بھول ہے، خام خواہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہ کرے۔ ہم نے پہلے بھی اختلاف کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ اختلاف ایک شخص سے نہیں ہو سکتا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی ہر شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، جس کی بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ اس کی بات ایکسپٹ ہو جائے گی، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، جہاں تک علماء سو کا تعلق ہے، یعنی وہ علماء جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ فرقہ دیوبندیہ کے نزدیک بریلوی اور اہل حدیث علماء، یعنی کہ فرقہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث علماء، یعنی کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک دیوبندی اور بریلوی علماء، اور شیعہ کے نزدیک یہ اور شیعہ ان کے نزدیک۔ ظاہر ہے علماء سو کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے والوں کو علماء حق کہیں گے، مخالفین کو علماء سو کہیں گے۔ اور اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں، ان کی بھی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ احمد بریلوی کو وہ اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ کہہ سکیں، نہیں۔
عام مذہب بریلوی مرحوم کہتے ہیں، لیکن وہی ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. ہزاروں ویڈیوز نکال لیں، کسی ایک جگہ مجھے کوئی دکھائے کہ انہوں نے کہا ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. نہیں. تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی تو رحمت اللہ علیہ ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی جو ہیں وہ عام مذہب بریلوی صاحب ہیں یا زیادہ مرحوم ہے. تو گل وچ کوئی اور ہے. وہ گل یہ ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی اس نے دیوبندی فرقے کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کبھی بھی بریلویوں کو کوٹ نہیں کر سکتے، نہ بریلوی انہیں ہضم کریں گے. وہ تو جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی کیمرے میں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں امت لیول کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں کہ کبھی اس طرح کی بات کر جائیں. کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پھر اپنے فرقے سے جن کی مساجد میں انہوں نے درس دینے ہیں وہاں سے جب نکال دیں گے تو ان کے پلیٹ فارم تو ختم ہو جائیں گے. وہ کب ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ پھر صرف یوٹیوب کے اوپر ہی کام ہوگا ان کا. تو اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیتے. تو علماء سو کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو موقف تھا، یہ میں امیر تنظیم جو اس وقت کے ہیں ان کو مخاطب کر کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کو یہ کہنے لگا ہوں کہ جو زبان ڈاکٹر اسرار صاحب نے علماء سو کے بارے میں استعمال کی ہے، اس کے اوپر میں الگ سے 2-3 گھنٹے ان کے ویڈیو کلپس لگا کے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا سکتا ہوں. لیکن میں نمونے کے طور پر جو بیان القرآن انہوں نے ریکارڈ کروایا، 108 گھنٹے کے اندر قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی کے اندر انہوں نے ریکارڈنگ کروائی تھی رمضان شریف کے اندر. اور وہ ریکارڈنگ وہ ہے جو انہوں نے پوری ایک توجہ کے ساتھ ریکارڈ کروائی، پورے اہتمام کے ساتھ ریکارڈ کروائی، اور اس میں جگہ جگہ کٹنگز بھی موجود ہیں جہاں انہوں نے سخت جملے بولے. اور میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جو بغیر کٹنگ والی ہیں، لیکن میں وہ بددیانتی نہیں کروں گا کہ میں اسے اپلوڈ کروں. وہ شروع میں انہوں نے غلطی سے اپلوڈ کر دی. وہاں جو کچھ اہل حدیث کے بارے میں، جو کچھ بریلویوں کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے زبان استعمال کی ہوئی ہے نا، وہ کیمرہ سن بھی نہیں سکتا. میرے پاس وہ والی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ بددیانتی ہوگی کہ جس ریکارڈنگ کو انہوں نے خود ہٹا دیا میں اسے جان بوجھ کے یہاں پہ دکھاؤں. جو ان کی آفیشیل ریکارڈنگ کٹنگ والی ہے نا، جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے ڈی وی ڈیز کی فارم میں، بلکہ میں نے تو ڈی وی ڈیز کا سیٹ جو لیا تھا اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے سگنیچر کروائے تھے. ڈاکٹر صاحب واکنٹ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی دعوت کے اوپر، تو وہاں سے میں نے وہ ڈی وی ڈیز خریدی تھی. تو میرے پاس آج بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے سگنیچر کر کے مجھے دیے تھے. بعد میں تو خیر میری تفصیلی ملاقات بھی ان سے ہے 13 جون 2008 کو، بلکہ یہ 13 جون 2008 والی ملاقات پہلے ہے اور واکنٹ والا ان کا ٹرپ بعد کا ہے. اس کی الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 1 ملین سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. تو جو اس وقت اسٹیبلشڈ بیان القرآن موجود ہے، اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں، میں وہ آپ کو نہ صرف کوٹ کروں گا بلکہ اس کے ویڈیو کلپس بھی بیچ میں ڈالوں گا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اپنی طرف سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بعض بیچارے جو نوخیز لڑکے نئے تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے بھائی آپ کو ڈاکٹر صاحب سے اٹیچ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، اور مجھے ویڈیوز ان کی دیکھتے ہوئے 15 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے تو بیان القرآن میں جہاں جہاں انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران غلطیاں کی ہیں وہ جگہ بھی پتہ ہے، لیکن میں نے کبھی کو کلپ اس کا کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. غلطی لگ سکتی ہے، چھوڑ دیں. ابھی دیوبندیوں کے منہ کے اوپر اتنی بڑی کالک ملی گئی ہے. فلسطین کانفرنس کے اندر پلانٹ ارتھ پہ جو دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں، جن کو یہ مفتی اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اور یہ میں ان کے اوپر ٹونٹ نہیں کر رہا، بشری تقاضا کسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے ماننے والوں کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے قرآن کی ایک آیت جو مشہور زمانہ آیت تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے ایک آیت کے اندر. لقمے دے کے بھی ان کی غلطی دوسری ہوئی پیچھے سے.
پھر اینڈ پہ انہوں نے صرف ترجمہ بیان کر دیا. اب ہم کیا ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, غلطی لگ سکتی ہے. ابھی تو میں غلطی بتا رہا ہوں جو آیات کے اندر ہے. جو تجوید کی غلطیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے یہ لوگ قاری نہیں ہیں, نہ مفتی تقی عثمانی صاحب قاری ہیں, نہ مفتی منیب صاحب قاری ہیں. میں اس طرح کی غلطیاں بھی نکال سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو میٹرک لیول سے قرات سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. باقی کہیں پڑھنے میں کوئی کسی سے مس ہینڈلنگ ہو جانا, یہ نہیں ہوتا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. تقی عثمانی صاحب کو پھر ہم کیا اس طرح کی بات کریں گے؟ تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ, لیکن میں نے کبھی وہ چیزیں اس طریقے سے ویڈیو میں نہیں دکھائی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو 5 جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں نا, میں وہ ایک ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں اور ویڈیو کلپس بھی لگاؤں گا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہی توپوں کا رخ آپ اپنے امیر کی طرف بھی کریں گے جو بانی تنظیم ہے؟ میں تو نہیں کروں گا. میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے, ممبر کا تقاضا ہی یہی ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, اور یہ حدیث وہ ہے جو جابر بن عبداللہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے, اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے. اہل البیت کے ائمہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے, آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ نبی علیہ السلام کا نارمل خطبہ ممبر کا یہ ہوتا تھا, کیونکہ ممبر کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. ہاں ویسے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں تو وہ اور بات ہے, لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں, غصے میں اضافہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کے یا عید کے خطبے کا سٹائل طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر اسرار سٹائل ہوتا تھا. اور یہ کوئی بدتمیزی پہ مبنی سٹائل نہیں بلکہ سنت سٹائل ہے. اب آپ کو سنت سکھائی نہیں گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کو تو یہی لگنا ہے. آپ نے چند رسومات کا نام دین رکھ لیا ہوا ہے. تو اب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے 5 جملے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علماء سو دنیا کے کتے ہیں. کتے کا ورڈ یوز کیا ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے. بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. نمبر 2, آسمان دنیا کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء سو ہے. کوشش دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے, کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے, تو دین کے لیے دے رہا ہے. اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں, اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں, تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے. ظاہر ڈاکٹر صاحب جب علماء سو کہہ رہے ہیں تو وہ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ مطلب کوئی کسی خلائی مخلوق کو تو نہیں کہہ رہے نا, اسی پلانٹ کے اوپر آباد ہے نا وہ مخلوق. کس کو کہہ رہے ہوں گے وہ؟ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. نمبر 3, انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے اندر بھی علماء نے تحریف کر دی ہے. صرف قرآن کا ٹیکسٹ باقی ہے جو عربی ٹیکسٹ ہے. قرآن کے مفہوم میں اور تفسیر میں علماء نے تحریف کر دی ہے. یہ علماء کے فضائل ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیے. ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے, اس کے مفہوم میں, اس کی تفسیر میں, اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں, بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں. متن بچا ہوا ہے, وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. نمبر 4, انہوں نے کہا کہ علماء حق اور علماء سو میں فرق کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین
اپنے دینی کیریئر کے انجام پر دولت اور جائیداد چھوڑ کر مرے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں وہ علماء سو میں سے ہے۔ میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لو جی ڈاکٹر صاحب نے تو تھوڑے سارے مولوی پھڑکا چڑھے تھے، مرنے کے بعد زندگی میں ان کے ایسٹس دیکھیں، تنخواہیں 10-10 20-20 ہزار اور گاڑیوں ڈرائیور رکھے ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا اس کے تحت تو یہ سارے کے سارے علماء سو ہیں، جن کو آپ علماء حق یا پنجابی میں علماء حقا یا ہمارے ایک دوست علماء حقا کہتے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہیں نا وہ بھی سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ دینی کیریئر کے انجام پہ۔ تو میں کسی عالم کا نام نہیں لیتا، جس کو آپ بڑے سے بڑا عالم سمجھتے ہیں نا ذرا بتائیں کہ ان کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے، انہوں نے کس کاروبار کے اندر محنت کی، کون سی ایسی نوکری کر لی کہ ان کے پاس کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں ہیں، سب کا سب وہ چندہ بک سے کھاتے ہیں۔ اور دیکھیں ادھر وہ بندہ بیٹھا ہے جو اپنی جیب سے آپ کو کھلاتا ہے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھے، اور پھر تم سے یہ باتیں ہم سنیں کہ انجینئر صاحب نے فرقہ لانچ کر دیا۔ فرقوں کا ایک گند ہے نا، جو کوئی ایک گند میرے اندر ثابت کرو۔ اور 5ویں نمبر پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ دین سے متنفر صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے علماء کا کردار دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ علماء جو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں، یہ جملہ ہے ان کا کہ یہ تو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں اور یہ بھی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور آپس میں اسی طریقے سے لڑتے پھرتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت پینے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم بھی دین پر چلے تو اسی قسم کے مسلمان بنیں گے۔ یہ چیز لوگوں کو، نوجوان نسل کو دین سے متنفر کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و غریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات، ریب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لو جی کوئی فضیلت رہ گئی باقی علماء دی؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی میں ساری ویڈیوز انشاءاللہ اٹیچ کروں گا تاکہ اگر کسی کو وہم آئے نا تو وہ نکل جائے اللہ کے فضل سے۔ باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو انہوں نے کتے والی بات کی، بالکل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ ایک یہودی عالم تھا بلعام بن بعورہ، بلعام بن بعورہ بھی بولا جاتا ہے، بلعام بن بعورہ بھی، یہ دونوں پروننسیشنز چل رہی ہیں۔ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ علم والا تھا لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال اب کتے کی سی ہے، جیسے کتا زبان ہانپ رہا ہوتا ہے، خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے، رال اس کی ٹپکتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کہا کہ یہ کتے کی مثال ہے جو زبان ہانپ رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے۔ علماء سو سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی بچتے ہیں۔ میں وہ ویڈیوز لگا دی ہیں اسی لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ علماء سو کے ساتھ جو سو ہے نا یہ برکت کے لیے لگا ہوا ہے، صرف علماء ہی سمجھیں اس کو، تھوڑے کو بہت سمجھیں۔ تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جو ہے نا وہ حق پہ ہوگا، الجماع جو امت کی مین سٹریم ہے۔
اور میری امت میں فرقوں میں ایسی ایسی بدعتیں پیدا ہوں گی گویا کہ باولا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا زہر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح میری امت کے فرقوں میں ایسے فرقے بھی ہوں گے ان کے ایک ایک ریشے میں وہ زہر پہنچ جائے گا۔ تو وہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی فرقے والوں کو کاٹ جائے تو وہ زہر اس کے اندر انڈیل دیتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں کر سکتا، کوئی ہاکی کا پلیئر نہیں کر سکتا، یہ کتا وہ ہوگا کہ جو آپ کو جمعے والے دن رسول اللہ کے ممبر کے اوپر نظر آتا ہے اور اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹی قصہ کہانیاں اور شرک پہ مبنی واقعات سناتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات کوئی یہودی کرے تو ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں، لیکن اس مفتی سے ہم جمعے کے ممبر پہ جب یہ بات سنتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا۔ تو قرآن میں اور حدیث کے اندر کتے کی مثال ان کے لیے بیان ہوئی۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو گدھے کی مثال بیان کیا۔ کیوں؟ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ ان کے شوکیسوں میں بھی قرآن بخاری مسلم پڑھے ہوئے ہیں، گویا کہ لدی ہوئی ہیں کتابیں، یہ ان کو کھول کے ان سے استفادہ نہیں کرتے، الٹا آپ کو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گدھے کی مثال ہے علماء یہود، ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ان وائزین کو، علماء کو، جہنم میں اپنی انتڑیوں کے گرد کولو کے گدھے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس طریقے سے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اونٹ ہوتا ہے، تو گدھے سے بھی یوں چکر کٹوایا جاتا تھا گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے، تو وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور جہنمی ان کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم دیتا تھا، حضرت صاحب تسی بھی؟ تو وہ کہے گا کہ افسوس، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن خود وہی کام کرتا تھا جو تم لوگ کر رہے ہو، کیونکہ وہ بھی جنت میں پہنچے ہوئے ہیں نا، کئی ہوتا جنت میں بھی پہنچ چکے ہوں اس کی باتیں سن کے۔ اس لیے کہتے ہیں جی مولوی جو کہتا ہے نا اس کے مطابق چلنا چاہیے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، اور جو کرتا ہے اس کے مطابق بالکل نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہی مرضی ہوتی ہے علامہ پا لینا، پھر اپنی باری آ جائے تو وہ پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے۔ بہرحال اب مجھے بتائیں، وہ علماء جو ممبروں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کیا یہ اسلام کے غدار نہیں ہے؟ ان فرقہ باز اور اسلام کے دشمن علماء کو ننگا کرنا کیا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کام کسی نے نہیں کرنا، یہ وہ کام ہے جو اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے، جس کام کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا، کیونکہ اس کے ساتھ جان کا خطرہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ فیم کا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں پرانے جتنے بزرگ بابے علماء آتے تھے نا، کسی فرقے کی کوکھ سے جنم لیتے تھے اور عروج پہ پہنچتے تھے، خواہ وہ طارق جمیل صاحب ہوں، فرقہ دیوبندیہ سے نکلے ہیں، تبلیغی جماعت کا پلیٹ فارم تھا، الیاس قادری صاحب ہوں، فرقہ بریلویہ سے نکلے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بندہ اکیلا اٹھے سارے فرقوں کو للکارے اور علم کی بنیاد کے اوپر انہیں الٹ کے رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، الحمدللہ۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، فرقہ واریت کے خلاف جہاد کرنا، اور جو بندہ جہاد کر رہا ہے آپ خود کر نہ سکیں اس کے بارے میں کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو ڈاکٹر سرار صاحب کی بھی زبان بتا دی۔ ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی، فرقہ دیوبندیہ کی کوکھ سے جنم لیا ہے جس تنظیم نے، ان کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو وہاں آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے، پرانے ٹھیک سن، پرانے تے اللہ معافی دے، توبہ 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 کرو، وہ تے اس تو زیادہ پیڑے سن، یہ تے میڈیا دی وجہ نال تھوڑے ہلکے ہو گئے نے، وہ بہت پاری سن۔ اچھا یہاں پہ میں ضمناً ایک بات عرض کروں
بعض لوگ سورۃ البقرہ سے وہ آیت لے کے آتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو قرآن پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ بھئی جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ شخص پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیا قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے والی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے، الفرقان۔ ایون صحیح بخاری میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹونٹ کے طور پر بات کی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں انجینئر صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ پنجابی کے لفظ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی لوگ اسی قسم کے مشورے اس زمانے میں کہتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی، پھر قرآن میں یہ مثال کیوں آئی مکھی کی؟ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی ہستی ہے تو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد تو بات کو سمجھانا ہے، اور جو لوگ بات ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو بات نہیں ماننے والے، ٹیڑھ پن تلاش کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کو کیا ملا؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو بات کو مان لے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو بات نہیں مانتے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں گمراہ ہونے دیتا ہے۔ یہ مطلب تھا۔ یہ کہاں سے مطلب نکلا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے؟ اگر اسلامی حکومت ہو، خلافت کا نظام ہو، تو ایسے علماء واجب القتل ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن نہیں گمراہ کرتا، لوگ قرآن کو نہ مان کے خود گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہی کہاں لکھا ہوا تھا؟ بس مفتیوں کو، ان فرقہ بازوں کو پتا تھا ہمارے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ بات پبلک میں مشہور کر دو، بس اس لیے سارا یہ ڈرامہ بازی انہوں نے کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، جو امیر تنظیم تھے انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میرے متعلق کوٹ کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اندازہ کریں اس آیت کا میرے سے کیا لینا دینا تھا؟ کیا میں ہندوؤں کے خداؤں کو گالی دیتا ہوں؟ کیا میں نے کرسچنز یا جیوز نے جن لوگوں کے بارے میں غلط عقیدے کلیم کیے ہیں انہیں گالیاں دیتا ہوں؟ نہیں، ان کے بابوں کو ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تو وہ کافروں والی آیت میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ کافروں سے متعلق کہا گیا تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینی، یہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ کیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کا معبود کوئی اور ہے اور میرا معبود اور ہے؟ ایک ہی ہے۔ ہاں ان معنوں میں اور ہے کہ جو کوالٹیز وہ اپنے معبود کی یا اپنے بابوں کی کلیم کرتے ہیں وہ قرآن و سنت میں نہیں لکھی ہوئی۔ اسی کو میں نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، خدا ایک ہی ہے، تعلیمات ڈیفرنٹ ہے، تو گویا کوئی اور ہی خدا مانے ہوئے وہ۔ تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو نہیں۔ تو یہ فرقہ باز علماء اور ان کے بزرگ آج کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں، ہم ان کو آڑے ہاتھوں لینا چھوڑ دیں گے، پیار محبت سے علمی اختلاف کریں گے۔ لیکن تم نام لو ہمارے پیغمبر کا، تو بھائی
غداروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن کو ذرا سمجھو. غداروں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, اور پھینکی جا کے دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف. غدار ہو تم اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے تم سے کیا بدلہ لیا ہے, کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اون سمجھ آئی میں کتنے کہنا وا کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے بابے, شاہی کوئی نہیں. تو یہ بہت چھوٹا جملہ ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ پٹو انہوں نے قبراں, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا. علمی اختلاف کرتا ہوں. تو یہ آیت بالکل مس کوٹ کی ہے آپ نے. آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں, آپ کو پتا چلے کہ یہ آیت غداروں سے متعلق نہیں ہے, یہ کافروں سے متعلق ہے. غداروں سے متعلق یہ ہے کہ انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپے. انہیں آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. ہاں. پھر انہوں نے دوسری آیت کوٹ کی سورہ النحل کی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ, اور مجادلہ کرو احسن طریقے سے. تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ مجادلہ احسن طریقے سے کریں. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس نے پوری زندگی گولف کی نازک سی سٹک کے ساتھ ایک نازک سے بال کو کھیلا ہو, وہ کسی کرکٹر کو یہ مشورہ دے کہ اتنے وزنی بیٹ کے ساتھ اتنی وزنی بال کو آپ نے ہٹ کیسے کرنا ہے, تو اسے کہا جائے گا بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو تو بالکل برگر اور ممی ڈیڈی بندہ ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, اور تو ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مجادلہ کرنا ہے آسان طریقے سے. جی الحمدللہ, آپ آسان طریقے سے ذرا مجادلہ کر کے بتائیں نا تھانوی رسول اللہ کے اوپر, ہاں چشتی رسول اللہ کے اوپر, تو لگ پتہ جائے گا. سرکار نہ آپ کی ہمت ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی ہمت تھی کہ ان باتوں پہ بات کریں, ورنہ فرقہ دیوبندیہ ان کو اپنی مسجد میں درس نہ دینے دیتا. جو کام آپ کر نہیں سکتے تو اللہ کے بندوں مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ چلو میں نے تو اپنے طریقے سے کیا, تو اسی ایک کام کر کے دسو. اور بنیادی چیز ہے, ظاہر ہے بنیادی قائد ہے, مجادلہ کرو آسان طریقے سے. تو میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کریں. اول تو بندہ ہی نہیں ملنا, اور جو ملے گا وہ کہے گا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کی اذان کا کیا احترام, اے وہابیاں دی اذان ہے, اس کا کیا احترام, اے تے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا آتا وے, اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. تو مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. آپ لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بولنے کی. چلیں آپ آسان طریقے سے ذرا تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے اوپر بول کے بتائیں. جناب لائف ونریبل ہو جائے گی, گھر سے نہیں نکل سکیں گے. مشورے دیں دینے منو, آپ کرو نا سرکار, منو چھاڑ دو, میں تو غلط طریقے نال کر رہا, تسی صحیح طریقے نال کرو. بس بس ہوا نکل گئی. ہاں پھر وہی ہوگا, گلنا سنو. تو اللہ کا شکر ہے میں سافٹ طریقے سے چل رہا ہوں. اور آپ جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں, جن بزرگوں کے فرقوں کی کوکھ سے آپ کی تنظیم نے جنم لیا, ان کی زبان بھی میں آپ کو برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اس تو بعد میر صاحب نو بڑیاں گالاں پیڑیاں جے, یار کیوں چھیڑیا جے انجینئر صاحب نو, چھیڑیا تو اسی مگر ساڈے پی گیا.
جی اس لیے کہ بھائی آپ کے میر صاحب اس وقت آپ کے فرنٹ مین بنے ہوئے اور ان کی تنظیم بھی بیچاری بھولپن میں، اور وہ میر صاحب بھی میں کہتا ہوں بھولپن میں یہ سمجھ رہے تھے. تو میرا کام ہے نا ان کی اصلاح کرنا. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کی کیا لینگویج تھی، کس طرح وہ آسان طریقے سے مجادلہ کرتے تھے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں اگر ان کے مجادلے کی باتیں ان کی کتابوں سے بتا دوں، اس کے بعد بھی یہ لوگ ان کے خلاف ویڈیو نہ ریکارڈ کروائیں اور اپنی توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے بتانے میں مخلص نہیں ہے، کسی کے فرنٹ مین بنے ہوئے. بالکل ہے کہ نہیں ایسا؟ لو جی ٹائم قیامت آ گئی بول کے جاتے، کوئی بھی نہیں بولے گا. ان بڑوں کے کہنے کے اوپر میرے بارے میں سارے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب میں ان بڑوں کے علمی کپڑے اتارتا ہوں تو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو سنیں جناب، احمد بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی 1905 میں، جس میں علماء دیوبند پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، تو چلیں ان سے تو جو بھی بقول ان کے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دیوبند نے، اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیایا ہوا بابا کسے کہا؟ بزرگان دین کو. جی تمہارے بزرگان دین کے جتنے ماننے والے ہیں نا، ان سے ڈبل احمد بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں. تو یہ جادل ہم باللتی ہی احسن فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا احمد بریلوی کے لیے المفند لکھا؟ پاگل بابا. اور المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے. 14ویں صدی دے مولویوں رضی اللہ عنہم. جی لو سامو. اور اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سگنیچر کیے ہوئے اپنے. 30 سے زیادہ علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہیں، بعد والوں کے بھی سگنیچر ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جن کو اپنا مرشد مانتے تھے، یوسف لدھیانوی صاحب، ان کے بھی اس پہ سگنیچر ہوئے ہیں. پھر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا، وہ تو بڑے احترام سے کرتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں، انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. تو میں دے سرکار نہ اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. نہ وکالتا کرو اپنے بزرگاں دیا. شیطانی لشکر. اچھا یہ تو انہوں نے بریلویوں کے بارے میں کہا نا. اہل حدیث ویسے ہی بیچارے گیڑے چاہ گئے، کیونکہ اس وقت صوفی علماء بیٹھے ہوئے تھے. 1925 سے پہلے کی بات ہے، یہ 1906 کی بات ہے. تو احمد بریلوی نے الزام لگایا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ وہابی ہیں. تو دیوبندیوں نے اپنی وہابیت کو ختم کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہابیوں کو پھر گالیاں نکالنی تھی، انہوں نے اس وقت کے صوفی علماء کو لکھا جواباً کہ آپ وہابیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں. خارجی. آج ریالہ نے چکر ہی دیوبندی اہل حدیث ایک ہوئے میں. اور یہ صرف المہند میں نہیں ہے، اس سے پہلے جو ابن عابدین شامی تھا نا، جو ان کا بڑا بابا تھا، جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے، رد المختار فتاوی شامی، جس میں اس نے بکواس لکھی ہے کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ بھی لکھا جا سکتا ہے. جی ہاں، اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. یہ وہ ابن عابدین شامی
اس نے بھی محمد نواب صاحب کو خوارج کی جماعت لکھی ہے. اب یہ وجادلہم باللتی ہی احسن یہ ہے. یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو یعنی اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں میں بول سکتا ہوں, لیکن پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. اب ایسی صورتحال کے اندر میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹوٹی کمند کہاں. اصل میں پرابلم بڑوں نے خراب کیا, جس کی وجہ سے آج امت میں انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر فرقے بن گئے. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. جس فرقے کی عمر بمشکل 150 سال ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلاف کے امین ہیں. اچھا اگر آپ امین ہیں تو بریلوی بھی تو حنفی ہیں. ان کا مدرسہ بنا ہے 1904 میں منظور الاسلام بریلی میں. اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان بریلی نہیں تھا. بریلوی دیوبندی انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بن گئے. کہتے ہیں نہیں دونوں ہی حنفی ہیں. اچھا دونوں حنفی ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کیوں سمجھتے ہیں, مسجدیں کیوں ادا کرتے ہیں, سر کیوں پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اسلام آباد میں مسجد حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں یہ بعد میں خراب ہوئے ہیں. جو پرانے حنفی تھے نا وہ بالکل ٹھیک تھے. توبہ توبہ پرانے گلوں. 400 سال تک 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے. ان کی کلٹ تصاویر بھی موجود ہیں. جب وہ سعودی حکومت نے مسلح اٹھوائے نا, بلڈنگز انہوں نے 1955 میں توڑی ہیں. اس وقت کی وہ تصویریں موجود ہیں, میں اٹیچ کر دوں گا. یہ جناب امت کی خدمت تھی. 400 سال تک ایک کعبے کو 4 فرقوں میں بانٹا ہوا تھا انہوں نے. کہتے نہیں امت کو جوڑا تھا. جوڑا یہ ہوا تھا کہ کہتے ہیں چاروں حق پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج مجھے بتائیں کوئی گورا مسلمان اور وہ کعبہ شریف جائے تو وہ پہلے تو فیصلہ کرے گا یہ کعبے کے اندر 4 لادہ سے اسلام ہے. اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, یہ 4 امام ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے گڑبڑ بعد میں ہوئی ہے. ہاں جی بعد میں ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر تقلید, اندھی تقلید کی بدعت کا آغاز ہوا. یہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے. میں نے کئی دیوبندی مفتیوں کو پوچھا, ان کو بھی نہیں تھا پتا, جو کہتے ہیں ہم نے سلیکٹو پڑھی تھی حجت اللہ البالغہ. جی ہاں, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے سب تو وڈی بدعت امت اچ فرقہ واریت اماموں کے نام کے اوپر اندھی تقلید ہے. ان تو چھوڑے ہی کچھ نہیں. ان کا اس سے پہلے مسلمان اس کاموں میں انوالو نہیں تھے. پھر انہوں نے حنفیوں کو بھی صحیح رگڑا لگایا اس مسئلے میں. انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے, ان سے بغض رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. سب سے زیادہ بغض حنفی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے. یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. الٹا کوئی رفع الیدین شروع کر دے اسے کہتے ہیں انقریب قادیانی ہو جائے گا. اوے قادیانی تو تھوڑے پر آ جائے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور انہوں نے کیا مشہور کیا, جو رفع الیدین شروع کرے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا. تو آپ لوگ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ ملائیں تو پھر ہم تو بتائیں گے کہ قادیانی تو آپ لوگوں کے بھائی ہیں. بھائی وہ تو آپ لوگوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اس وقت جو ان کے مربی ہیں ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو دیکھ لیں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو جو ملمہ کاری کی ہوئی تھی نا جھوٹ کی, ایک ایک کر کے اترتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ.